अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान की सियासत में भूचाल है, मईशत में हिजान है और इस्लामाबाद जो है वो अफवाहों की जद में है। इमरान खान की नाअहली गिरफ़्तारी से लेकर इंतखाबात के इल्तवा और फिर फाइनेंशियल एमरजेंसी तक सब कुछ जारी और सारी है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर बयानात का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है कि जो इंतशार की हवा को मज़ीद हवा दे रहा है। अब आज रावलपिंडी के एक सियासतदान ने यह बात कही है कि जरदारी साहब अपने गैर मुल्की दहशत गर्दों की मदद से इमरान खान पर कातलाना हमला करवाना चाहते हैं। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी जो हैं वो लाहौर में हैं और उन्होंने आज सीनियर एडिटर्स के साथ मुलाकात की और उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन की इस्लाह के हवाले से बात करने पर गिरफ़्तार कर लिया गया। उन्होंने ये बात भी कही है कि उनके 1.5 महीना हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से कोई राब्ता नहीं है। उन्होंने ये बात भी कही कि इमरान खान जो हैं वो मुज़ाकरात की राह में रुकावट नहीं है, असल मसला हुकूमत का है, वो इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त ही नहीं कर रही है। पर एक और सबसे बड़ा सवाल जो बात हो रही है जिसके ऊपर वो ये है कि क्या इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं, ख़ास तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पर असम्बलियाँ तहलील कर दी गई हैं। आज वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलक अहमद ख़ान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उनका एक जुमला जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल था कि ये कैसे हो सकता है कि सारा साल जो है वो इंतखाबात होते रहें। अब इस सूरत हाल के अंदर जो गवर्नर पंजाब हैं उनसे जब सदर आरिफ अलवी की मुलाकात हुई तो आरिफ अलवी साहब का ये कहना है कि गवर्नर ने ये बात कही कि अगर असम्बली तहलील करने की तारीख़ दी जाती तो मैं भी इंतखाबात की तारीख़ जो है उसका ऐलान कर देता। अब ये सारी चीज़ें इकट्ठी होकर बहुत सारे शुबहात को जो है वो जन्म दे रही हैं और इस वक्त पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है वो अपनी बदतरीन सतह के ऊपर है और ऐसे में क्या एक वक्त में 2 सूबों के इंतखाबात और फिर दूसरे वक्त में मरकज़ और दीगर 2 सूबों के इंतखाबात, क्या पाकिस्तान का ख़जाना जो है इस सूरत हाल को एफोर्ड कर सकता है? और इस वक्त जहाँ सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, मज़ीद अदम इस्तेहकाम जो है वो और हालात को ख़राब करने का मौजब नहीं बनेगा। ये वो तमाम तर अवामिल हैं जो बहुत सारे शुकूक व शुबहात को जो है वो जन्म दे रहे हैं और ज़ाहिर है कि ये बात भी कही जा रही है कि एमरजेंसी भी लग सकती है और मामला इससे आगे भी जा सकता है। बुनियादी वजह यही है कि 2 चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है, मईशत में इस्तेहकाम और उसका बुनियादी जुज़ जो है वो सियासी इस्तेहकाम है और इस वक्त पाकिस्तान में दोनों चीज़ें जो हैं वो अनका हैं। और अब ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर मईशत को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करना और वो दोस्त ममालिक या वो इदारे उनको ये कन्विंस करना कि मौजूदा हुकूमत अभी है और आप आगे बढ़ें और इस सूरत हाल के तदारुक के लिए जो है वो मदद करें, एक मुश्किल मरला दिखाई दे रहा है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। मेरे आज की मेहमान शख्सियत सीज़न पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कश्मीर गिलगित और बल्तिस्तान हैं, कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है सियासत में इस वक्त भूचाल अपनी जगह है, लेकिन आज बहुत सी डेवलपमेंट्स भी हैं क्योंकि सदर पाकिस्तान जो हैं वो भी लाहौर में थे। इमरान खान की नाअहली से लेकर गिरफ़्तारी तक बहुत सारी ख़बरें भी चल रही हैं, लेकिन पहले ज़रा सदर पाकिस्तान जो हैं उन्होंने ये बात कही है कि इमरान खान जो हैं वो मुज़ाकरात से इनकारी नहीं है, हुकूमत असल में ज़िम्मेदार है और मेरा पिछले 1.5 माह से हुकूमत से कोई राब्ता नहीं है और ना ही इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता है और ज़ाहिर है कि बातचीत होनी चाहिए और इंतखाबात के हवाले से होनी चाहिए। नदीम साहब, हम तो हमेशा कोशिश करते रहे कि गुफ्तगू का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि यही जमहूरियत रास्ता है। लेकिन जब खान साहब और हमारी कोशिश थी कि खान साहब असम्बलियों पे हमला आवर ना हो सके और असम्बलियों को ना तोड़ सके, लेकिन जब वो अपने इस इरादे में कामयाब हो गए और हम ना उनको रोक सके, उसके बाद उन्होंने दोनों असम्बलियां डिसॉल्व कर दी और फिर वो
वफाकी असम्बली के पीछे पड़ गए, और 2 सूबे जिनके लोगों का मैंडेट उनके पास है, वो हुकूमत असम्बलियां नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन खान साहब बजोर उनको वो भी असम्बलियां डिजॉल्व कराना चाहते थे। तो उसके बाद अब क्या रास्ता रह गया कि खान साहब के साथ डायलॉग किया जाए? अभी भी वो गाली गलौज के कल्चर में ही है। वो इलेक्शन कमीशन को गालियां दे रहा है, फौज को गालियां दे रहा है, अपोजिशन को अपनी जो उनकी अपोजिशन उसको गालियां दे रहा है। तो ये जो माहौल बनाया हुआ है उन्होंने, इसमें यकीनन तल्ख माहौल बन गया है बहुत सारा। और तरले करते करते 4 साल 4.5 साल गुजर गए कि जनाब आए बैठ के बात करें, जमहूरी रास्ता इख्तियार करें। अभी भी इमरान खान साहब की तरफ से तो ये बात नहीं हुई। सदर साहब ने ये जरूर कहा है, और खान साहब का तो कोई बयान ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि मैं बातचीत करना चाहता हूँ और हुकूमत मेरे साथ बात करे और मैं तैयार हूँ। उन्होंने हमारे किसी भी उस ऑफर का आज तक खुद जवाब नहीं दिया। अच्छा, अब इसमें कायरा साहब ये फरमाइएगा कि एक और आज बड़ी एक संगीन इल्ज़ाम लगाया है, और वो आया है रावलपिंडी के एक सियासतदान की जानिब से, जिसने आज ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की और ये बात कही वहाँ पे कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो आलमी दहशत गर्दों के ज़रिए इमरान खान पर कातलाना हमला करवाना चाह रहे हैं। कौन से सियासतदान ने कहा? जनाब शेख रशीद साहब ने। नदीम साहब, किसी संजीदा आर्गूमेंट के ऊपर बात की जाए तो मुनासिब है। इस तरह की तो ये बड़ी फजूल बात है, और इस बात के अंदर इसको सिवाय इसके कि गैर संजीदा गुफ्तगू के और क्या किया जाए। मैं अभी इस पे कोई फर्दर कमेंट नहीं करता। मैं देखूंगा कि मैं अपनी क़यादत से बात करता हूँ कि वो इस पे क्या मौक़िफ़ लेना चाहते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये गैर संजीदा बात है, सही और एक घटिया इल्ज़ाम है। अच्छा, अब इसमें कायरा साहब ये फरमाइएगा कि ये बात भी बड़ी चल रही है, और आज सदर पाकिस्तान ने भी उस तरफ इशारा किया, इमरान खान की नहली या गिरफ़्तारी, और सदर आरिफ अलवी का कहना था कि अगर चेयरमैन PTI को गिरफ़्तार किया गया तो बड़ा शदीद अवामी रद्द अमल आएगा। और जिस तरीके से वहाँ पे ज़मान पार्क में भी लोग बैठे हुए हैं, और सारी एक अफवाहों की सूरत हाल जन्म लेती है हर रोज़, तो क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी या नाहली की जानिब मामला बढ़ रहा? नदीम साहब, गुजारिश ये है कि खान साहब खुद 4 साल ये कहते रहे कि जी कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए, और जो बंदा कानून को मतलूब हो, उस पर कोई इल्ज़ाम लगता है तो वो कानून के सामने पेश हो और वहाँ अपने आप को बेगुनाही साबित करे। अदालतें खुली हैं। ये खान साहब के बयानात हैं ना। अगर खान साहब किसी मुकदमे में किसी इदारे को मतलूब है तो क्या किया जाए? क्या खान साहब को खुद सरेंडर नहीं कर देना चाहिए अपने कहे हुए असूल के मुताबिक? ये धमकी देना कि उनको पकड़ेंगे, तो ये तो फवाद चौधरी भी बढ़ के मार रहे थे, बाकी भी लोग बढ़ के मार रहे थे। खान साहब ने भी कहा था कि मुझे पकड़ा तो वो तुर्की वाला माहौल बन जाएगा और लोग सड़कों पे आ जाएंगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। क्या होगा ये तो वल्लाह आलम। लेकिन क्या उनको ये समझ नहीं आ रही? जो बात वो खुद करते थे, वो उससे अपने आप को मावरा क्यों समझते हैं? क्यों कानून से मावरा है? अगर उन पे कोई इल्जाम लगता है तो अपने कहे के मुताबिक उनको कानून के सामने पेश होना चाहिए, और उसके बाद वो अदालत में जाके अपने आप को बेगुनाह साबित करे। यही तो वो बाकियों के लिए कहते थे। तो फिर इमरान के लिए ये कानून अलग क्यों? और अगर आज इमरान खान को पकड़ने से उनके घर के बाहर बैठे हुए लोग उसको रजिस्ट करेंगे, तो कल जिसके घर में भी पुलिस जाएगी, फौज या FIA जाएगी या बाकी इदारे जाएंगे, तो लोग रजिस्ट करने का हक रखते होंगे ना। वो उनको कैसे रोका जा सकेगा? तो फिर तो ये एक वायलेंस है। आप वायलेंस को इंसाइट कर रहे हैं। कायरा साहब, असल ये बात ये है कि वो ये समझते हैं कि वो इस वक्त मकबूल तरीन लीडर हैं, और आवाम जो हैं वो उनके साथ खड़े हैं, और आवाम जो हैं उनको गिरफ़्तार नहीं होने देंगे। और हुकूमत का भी इस मामले के अंदर एक दिफाई अंदाज जो है वो दिखाई देता है। आपको लगता है कि अगर मतलूब हुए तो गिरफ़्तारी जो है उसके नतीजे में हालात जो है वो ख़राबी की तरफ जाएंगे? देखिए नदीम साहब, पहली गुजारिश तो यह है कि क्यों वो ये समझते हैं बड़े पॉपुलर होंगे, चले बैठे पॉपुलर होंगे, बड़े पॉपुलर हैं, तो क्या पॉपुलर लीडरों को अगर कानून के सामने पेश होना पड़े तो ये गलत काम है? अगर कानून उन पे कोई इल्जाम लगाता है, किसी इदारे को किसी केस में वो मतलूब होते हैं, तो क्या कानून में वो पेश नहीं होंगे? क्या लोग उनको बचा लेंगे? क्या लोग रजिस्ट करेंगे?
اگر مجھے پکڑنے کے لیے یا کسی پاکستان کے اور شہری کو پکڑتے ہوئے قانون کے رستے میں لوگ آئیں گے، کوئی کتنا طاقتور ہوگا، تو یہ ریاستی عمل میں مداخلت ہوگی، تو پھر عمران خان کے لیے یہ ایکسیپشن کیوں ہوگی؟ اور ایسا اگر ہوگا تو پھر بالکل ریاست کو پوری طاقت کے ساتھ اس کو گرفتار کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے، اس کے لیے فل فورس استعمال ہونی چاہیے، کسی کے لیے ایکسیپشن نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ہاں، یہ بات بالکل درست کہ کسی انتقامی کارروائی کا نتیجہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جنرلی کوئی کیس ہے، کیس میں مطلوب ہے اور وہ ان کو پیش ہونا چاہیے، ان کو خود سرنڈر کرنا چاہیے، نہیں تو یہ دھمکیاں کیا ہوئی؟ صدر پاکستان کہے یا کوئی اور کہے کہ جناب وہ اگر ان کو پکڑا گیا تو یہ ہو جائے گا۔ بھائی انتقامی کارروائی کے تحت پکڑنا ہوتا تو 9 مہینے ہو گئے، اب تک کب تک پکڑے جا چکے ہوتے، یہ کیا مسئلہ تھا؟ لیکن نہ ہمارا کل یہ ارادہ تھا، نہ آج یہ ارادہ ہے۔ اور ابھی آپ نے خود کہا کہ آپ بھی بڑے کمزور لگتے ہیں، حکومت بھی بڑی ڈری ہوئی لگتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے دور میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے پورے 9 مہینے میں جو گرفتار ہوا ہو ہمارے کہنے پہ یا ہماری وجہ سے کسی انتقامی کارروائی کے نتیجے میں۔ فواد چودھری کی گرفتاری الیکشن کمیشن کی شکایت پہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ہوئی ہے، اس میں حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔ قاہرہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ جیسے ملک احمد خان صاحب نے آج پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ سارا سال جو ہے وہ انتخابات جو ہیں وہ ہوتے رہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ انتخابات پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اپنے وقت پر ہوں گے یا یہ کہ سب انتخابات ایک ساتھ ہوں گے؟ ندیم صاحب، انتخاب کا انعقاد اپنے وقت پہ ہونا چاہیے۔ جس انتخاب کا جو وقت ہے اس کے لیے اگر معمول کے حالات ہیں تو بالکل، ایکسیپشنل حالات اگر کوئی بنے، خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہو تو اور بات ہے۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی اس وقت فائنینشیل صحت بڑی کمزور ہے، یعنی پاکستان کی اکانومی بڑی کمزور ہے۔ جو بائی الیکشنز ہیں اس کے اندر بھی خان صاحب کا نام سے یہ رویہ دیکھیں نا کہ سب الیکشن پچھلی دفعہ بھی انہوں نے خود لڑے اور کسی ایک میں بھی انہوں نے جا کے اوتھ نہیں لینا تھا، اس کے اوپر ریاست کا اتنا بڑا خرچ ہوتا ہے۔ اب اگر ان کے حلقوں میں الیکشن ہوتا ہے اور وہاں اسی طرح غیر سنجیدگی کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے، صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن اس کے بعد ہونے ہیں، تو ایک الیکشن کے اندر 8-10 ارب روپیہ خرچ ہوگا، دوسرے الیکشن کے اندر 18-20 ارب روپیہ خرچ ہوگا، تو یہ ارب ہار روپیہ۔ اس کے بعد 6 مہینے کے بعد ملک کے اندر جنرل الیکشن 2 صوبوں میں اور صوبہ وفاقی اسمبلی کا جو الیکشن ہوگا، تو یہ یقینی بات تو ہے کہ بہت بڑا خرچہ ہے اور پاکستان اتنے بڑے جو ایکسرسائزز ہیں ان کا متحمل نہیں، لیکن یہ آئینی تقاضا ہے میری دانش میں تو جب بھی الیکشن ہونے کا طے شدہ وقت ہے اس پہ الیکشن ہونے چاہیے، لیکن یہ اس کی بڑی بھاری قیمت ہے جو پاکستان کو ادا کرنی ہے اور یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے نقصان ہے۔ قاہرہ صاحب 2 سوال ہیں اس میں کہ کیا پاکستان یہ بھاری قیمت ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ میں اکانومی پہ آگے آتا ہوں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک آئینی تقاضا تو اور بھی ہے نا، مردم شماری کا اور حلقہ بندیوں کا، تو کیا یہ ہوگا کہ 2 صوبوں میں بغیر مردم شماری نئی اور حلقہ بندیوں کے انتخابات ہو جائیں اور مرکز اور باقی جو 2 صوبے ہیں ان میں نئی مردم شماری اور حلقہ بندیوں کے ساتھ انتخابات ہوں؟ ندیم صاحب، میں نے پہلے گزارش کی نا کہ پاکستان کی فائنینشیل صحت اچھی نہیں ہے، یہ بات درست ہے۔ اس وقت ہم پیسے کے محتاج ہوئے بیٹھے ہیں، لوگوں سے مانگ رہے ہیں، پاکستان کے عوام کے اوپر اتنا بڑا بوجھ لادا گیا ہے اور گورنمنٹ آسٹیرٹی کے لیے سوچ رہی ہے، مختلف سائیڈوں سے خرچے کم کرنے کی بات کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، اور اس وقت میں اتنا بڑا ایکسپینڈیچر جو ہے، بہرحال ایک بوجھ تو بہت بڑا ہے، لیکن اب انوکھے لاڈلوں کا کیا کیا جائے؟ جو آئینی تقاضے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا۔ جہاں تک تعلق آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا ہے کہ مردم شماری اور حلقہ بندی، مردم شماری ایک آئینی تقاضا ہے۔ اس وقت پاکستان کے بڑے شہر کراچی میں سندھ والوں کا، کراچی والوں کا، حیدرآباد کا، کچھ پاکستان کے کچھ اور علاقوں کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ جو سابقہ مردم شماری ہوئی ہے وہ درست نہیں ہے، لہٰذا نئی مردم شماری کرا کے اس کے مطابق حلقہ بندی کر کے الیکشن کرایا جائے۔ اس مردم شماری کے لیے جو ڈیجیٹل مردم شماری ہے، جو تاریخ کا تعین ہے، میرے خیال میں وہ مارچ میں شروع ہونی ہے، اس کو فیبروری میں شروع کیا جائے گا، کوشش کی جائے گی، اور اس کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے شاید اپریل کی ڈیٹ دی جا رہی ہے، اس سے پہلے کوشش کی جائے گی کہ یہ مکمل ہو جائے۔
اور اس کے بعد پھر 3-4 مہینے میں حلقہ بندیاں ہوتی ہیں, اپیلیں ہوتی ہیں, وہ پروسیس, یہ سارے پروسیسز جتنے ممکن ہوں ان کو سکویز کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر اگست, ستمبر یا اکتوبر میں الیکشن کا انعقاد ممکن ہے اس سارے عمل کے ذریعے جس پہ سب لوگ متفق ہو جائیں. لیکن یہ بہرحال ایک تقاضا ضرور موجود ہے کہ جو بائی الیکشنز ہوں گے وہ سابقہ مردم شماری پہ ہوں گے. اس کے لیے نئی جو مردم شماری کا آغاز ہو رہا ہے وہ مردم شماری رستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی. ایون صوبائی اسمبلیوں کے لیے قاہرہ صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے, آپ نے چونکہ ایک منٹ ذرا, جو پلین لا کی انٹرپریٹیشن ہے اس کے تحت جو مردم شماری کا عمل ہے وہ جاری ہو اور کوئی الیکشن آ جائے, جس طرح 2 اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں, تو اس کے تحت پھر پچھلی مردم شماری پہ انتخابات ہوں گے, اور جب مردم شماری نوٹیفائی ہو جائے گی تو پھر نئی مردم شماری کے تحت انتخابات. یہ میری انٹرپریٹیشن نہیں, اس میں ایک سوال ہے, مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے, میں واپس آتا ہوں. ناظرین, وزیر اعظم کے مشیر برائے کشمیر اور گلگت بلتستان قمر زمان قاہرہ سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, میرے آج کے مہمان قمر زمان قاہرہ, وزیر اعظم کے مشیر برائے کشمیر گلگت و بلتستان. اس میں قاہرہ صاحب جو آپ نے بریک پر جانے سے پہلے بات کی ہے, آپ اس کو شفاف سمجھیں گے, آئین کی روح کے مطابق سمجھیں گے کہ 2 صوبوں میں پرانی مردم شماری اور حلقہ بندیوں کے تحت انتخابات ہوں, اور مرکز اور باقی 2 صوبے جو ہیں اس میں نئی مردم شماری اور حلقہ بندیوں کے تحت انتخابات ہوں, اور آپ نے بائی الیکشنز کا لفظ استعمال کیا ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں جو ہیں وہ 5 سال کی مدت کے لیے منتخب نہیں ہوں گی؟ جی, میں بائی الیکشن کہہ رہا ہوں جو خان صاحب کی جماعت پی ٹی آئی کے استعفے قومی اسمبلی کا منظور ہوا ہے, وہ بائی الیکشن. ٹھیک ہے, 2 صوبوں کے الیکشن یقیناً 5 سال کے لیے ہیں, وہ جنرل الیکشن نہیں ہوں گے. لیکن یہ کوئی قانونی انوملی نہیں ہے, یہ کوئی رکاوٹ اس میں آئینی اور قانونی نہیں ہے. ہاں, یہ بات درست ہے کہ اخراجات بہت بڑے ہیں اور اس کے اوپر متعدد آراء ہیں لوگوں کی اپنی اپنی. لیکن میری نظر میں کوئی قانون کا طالب علم نہیں ہوں, لیکن میں جو پلین لا کو سمجھتا ہوں اس کے تحت تو کوئی لاجک نہیں بنتی. جو الیکشن کا انعقاد 3 مہینے میں ہونا ہے, اور اس میں اگر حلقہ بندی یا مردم شماری نہیں ہوئی, نوٹیفائی نہیں ہوئی, تو پھر جو پرانی مردم شماری ہے اس کے تحت جو حلقہ بندی ہوئی ہے اسی پہ الیکشن ہونے ہیں, تا وقتے کہ کوئی اور صورتحال میں بنے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں صوبوں میں اپنے شیڈول اور جو ٹائم لیمٹ ہے اس کے اندر انتخابات ہوں گے؟ جی, میری دانش میں تو ایسا ہی ہوگا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات فواد چودھری صاحب کا جو مسئلہ ہے, یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ سیاسی گرفتاری نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر سیکٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک درخواست کی گئی, ایف آئی آر کٹی, اور اس کے نتیجے میں گرفتاری ہے, اور انہوں نے ظاہر ہے الیکشن اپنی جو گفتگو فرمائی اس کے اندر الیکشن کمیشن کے حکام اور ان کے اہل خانہ کو دھمکیاں دیں. لیکن صدر پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ فواد چودھری جو ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کی اصلاح کی بات کی تھی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا. جی ہاں, اگر میں کسی کو کہوں, میں ندیم حسین صاحب آپ کو کہوں کہ آپ اپنا ارادہ درست کر لیں, ورنہ آپ کے بچوں نے بھی یہاں رہنا ہے, ہم ان کو نہیں رہنے دیں گے, میں آپ کے گھر والوں کو بھی نہیں رہنے دوں گا, میں آپ کو دیکھ لوں گا, تو یہ اصلاح کی بات ہی ہوگی شاید ان کے کہنے کے مطابق. آپ بتائیے کہ یہ اصلاح کی بات ہے, یہ اصلاح کے الفاظ ہیں, یہ کسی اور چیز کے دھمکیوں کے الفاظ ہیں؟ اب قاہرہ صاحب, ایک سوال یہ ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آج جو فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے وہ بڑی الارمنگ ہے, اور ظاہر ہے کہ جب حالات اس نوعیت کے ہوں تو اس طرح کا سلسلہ جو ہے وہ یقیناً پریشان کن ہوتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان's economy nears collapse as foreign currency reserves plunge, یعنی پاکستان کی معیشت زمین بوس ہونے والی ہے
جیسے ہی پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ گر رہے ہیں. کیا حکمت عملی آپ کو درست سمت میں دکھائی دیتی ہے حکومت کی، یا آپ کو لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اب اس جگہ پر آ گئے ہیں کہ اب بس جو تکلیف دہ چیزیں ہیں وہ اب ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی؟ ندیم صاحب، گزارش یہ ہے کہ اس وقت واقعی بڑی صورتحال گمبھیر ہے، مشکل ہے، کوئی شک نہیں ہے. کسی بھی بندے کی طرف سے یہ کہنا کہ جی صورتحال بڑی، وہ کوئی غیر ملکی کوئی ادارہ کہے، کوئی ایجنسی کہے، کوئی رسالہ کہے، یا کوئی پاکستان کا معیشت دان کہے، کسی نے یہ بھی آج تک کہا ہے کہ یہ جو اقدامات ہیں یہ تو درست نہیں ہیں، اگر اس کی جگہ یہ اقدامات اٹھائے جائیں تو اور یہ پاکستان کے لوگوں کو سہولت والے بھی ہوں گے، مہنگائی بھی کم ہو جائے گی، تیل بھی سستا رہے گا، روزگار بھی بن جائے گا، لوگ بھی خوشحال ہو جائیں گے، اور پاکستان کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ڈالر بھی مستحکم ہو جائے گا اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. کوئی ایسا اکانومسٹ ہے جس نے کوئی پالیسی دی ہو تاکہ اس کو عمل درآمد کر لیا جائے؟ یہ کہنا کہ جی ان پالیسیز کے نتیجے میں پاکستان کی اکانومی انحطاط کا شکار ہے، یہ بات تو درست ایک حد تک مان لی جائے کہ جی ان پالیسیز کے باوجود انحطاط تو ہے، پرابلم تو ہے، لیکن کوئی ایک بیان ایسا بھی ہے جس نے کہا ہاں یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ آپ سبسڈیاں ختم کر دیں، آپ گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر کم کر دیں، آپ ڈیفنس ایکسپینڈیچر کم کر دیں. یہ تو ایک آسان سی بات ہے، یہ کسی اکانومسٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی میں بھی دونوں بیٹھ کے اس کا طے کر سکتے ہیں. اگر اسی طرح کی مشاورت کرنی ہو تو کسی نے اگر آپ کو بتایا ہو یا آپ کے نظر میں آیا ہو کہ پاکستان کا کوئی اکانومسٹ یا دنیا کا کوئی ادارہ یا دنیا کا کوئی اکانومسٹ اس نے یہ رائے دی ہو کہ پاکستان کی حکومت یا وزارت خزانہ یہ اقدامات اٹھائے تو اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر مہنگائی کم ہو جائے گی، تیل سستا ہو جائے گا، سبسڈیاں جو ہیں وہ بھی جاری رہیں گی، اور پاکستان کے قرضے بھی کم ہو جائیں گے، حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، ہم وہ اختیار کر لیتے ہیں. لیکن قاہرہ صاحب، آج جس طریقے سے ڈالر کو رہائی دی گئی ہے اور اس رہائی پانے کے بعد روپے کی جو بے قدری ہوئی ہے، ابھی بھی روپیہ سلائیڈ پر ہے، اور کل جب مارکیٹ اوپن ہوگی تو ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ مزید گرے گا، اور 255 پہ انٹر بینک میں آج بند ہوا ہے. کوشش یہ تھی کہ جو گرے مارکیٹ ہے اس کو بیچ میں سے نکالا جا سکے، لیکن ادھر انٹر بینک کے ریٹ میں اضافہ ہوتا ہے، ادھر گرے مارکیٹ والے مزید 5-10 روپے کا فرق ڈال کے اس کو بڑھا دیتے ہیں. تو اگر ہم یہ اسی طرح اس تعاقب میں رہے تو یہ تو پھر ڈالر پتہ نہیں کہاں جائے گا، اور پھر اس کے اثرات جو آنے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں قابل برداشت ہوں گے؟ بڑے مشکل ہوں گے، بڑی تکلیف دہ ہوں گے. میں تو پوچھ رہا ہوں کہ یہ پالیسی نہ اڈاپٹ کی جائے تو کیا کیا جائے؟ یعنی یہ پالیسی غلط ہے، اوکے ایگری. اب دوسری طرف آ جاتے ہیں. میں نے پوچھا کہ آپ کی نظر میں یا کسی آپ کے اطلاع کے مطابق کسی اکانومسٹ کی نظر میں، حکومت کے کسی فرد کی نظر میں کوئی ایسی پالیسی جو آئی ایم ایف بھی راضی ہو جائے، اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے، چیزیں بھی سستی ہو جائیں، قرضے بھی کم ہو جائیں، کوئی ایسی پالیسی اگر ہے تو آپ بتا دیجئے. ورنہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں یقیناً ہمیں مشکل ترین فیصلے کرنے پڑے ہیں جو ہم نے کیے ہیں. اور کل بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ مجھے اپنا سارا ایک پولیٹیکل کیپٹل بھی جلانا پڑ گیا تو میں جلا دوں گا، لیکن میں پاکستان کو سنبھالنے کی کوشش کروں گا. یہ ایک بڑا اعلیٰ جذبہ ہے، اور لوگ اپنے سیاسی کیپٹل کا نقصان نہیں کیا کرتے. ہم تو اس ڈٹرمنیشن کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت بلا شبہ پاکستان میں بہت سارے مافیاز ہیں، کوئی کرنسی کو دبائے ہوا ہے، کوئی چیزوں کو ہولڈ کر رہا ہے، سمگلنگ والے مافیاز ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں. ان سب کے خلاف تو سیریسلی گورنمنٹ کو بہت بڑے اقدامات کی ضرورت ہے. اب پرابلم یہ بھی ہے کہ اگر وہ اقدامات اٹھائے جاتے ہیں تو پھر ندیم حسین یعنی میڈیا پھر اس کے اوپر ایک ان کا ویو اور آئے گا، اور پھر یہ ہوگا کہ عدالتیں مداخلت کریں گی، پھر یہ ہوگا کہ اپوزیشن اس کو ایکسپلائٹ کرے گی کہ دیکھو جی یہ تو بڑی زیادتی ہے، اور عوام کے اوپر بھی ایک مشکل وقت آئے گا. پاکستان کی اکانومی کو درست کرنے کا کوئی شارٹ کٹ میری نظر میں نہیں ہے، کوئی آسان حل نہیں ہے. یہ مشکلات کے رستے ہیں، لیکن یہ مشکلات عوام پہ نہیں آنی چاہیے. اب مشکلات کی باری جو طاقتور طبقہ ہے، جو ہیوز ہیں، ان کے اوپر آنی چاہیے، ان کے اوپر کٹس لگنے چاہیے، ان سے دولت لینی چاہیے.
اور عوام کے اوپر کم سے کم مزید بوجھ ڈالنا چاہیے. اچھا اس میں قاہرہ صاحب سوال یہ ہے کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آج جو سیاسی میدان ہے اس کے اندر جو صورتحال ہے وہ تو انتشار کی طرف ہی جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور اس کو ہوا دینے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں استحکام کی کوئی امید کی کرن ہے؟ ندیم صاحب، آج آپ نے چودھری پرویز الہی کا بیان سنا ہوگا. جی ہاں. آج اسلام آباد کی ہے، آپ نے سنی ہے ان کی بات؟ جی ہاں سن لی ہے. سنی ہے؟ جی ہاں. گزارش یہ ہے کہ اس سے بہت ساری باتیں خود واضح ہو گئی. اس وقت جو پولیٹیکل انارکی ہے یا پولیٹیکل فرسٹریشن ہے یا حالات بڑے دگرگوں ہیں یا انریسٹ ہے، جو بھی اس کو نام دیا جائے، اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ خان صاحب اس وقت جو اسمبلیاں توڑ کے بیٹھے ہیں اور استعفے دے کے بیٹھے ہیں، ان کے اتحادی، ان کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ میں بار بار کہتا رہا کہ یہ نہ کرو، اسمبلیاں نہ توڑو، میں ان کو پیسے بھی دیتا رہا، ڈیولپمنٹ گرانٹ بھی دیتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، اور سب سے زیادہ گرانٹیں لینے والے وہ بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ فوراً اسمبلیاں توڑو. تو یہ فیصلہ کرے نا میڈیا، بتائے نا میڈیا والے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے جس نے سیاسی افسری پیدا کی ہے، کون ہے جس نے اسمبلیاں توڑی ہیں، کون ہے جو بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہتا ہے، کون ہے جو گالی گلوچ کے کلچر کو استعمال کر رہا ہے، کون ہے جو پاکستان کی اکانومی کے اوپر حملے کر رہا ہے، کون ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب. ناظرین، یہ تھے وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان قمر زمان قاہرہ. ان کی آپ نے گفتگو سنی. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے حوالے سے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، آج ڈالر کے مقابلے میں روپیہ جو ہے اس کو رہائی ملی تو صورتحال یہ ہوئی کہ روپے کی قدر میں 24 روپے 50 پیسے جو ہے وہ کمی ہوئی اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ڈالر جو ہے وہ اس نہج پر پہنچا ہے کہ جہاں پہ روپیہ جو ہے اپنی پست ترین سطح پہ ہے. اور آج جب مارکیٹ بند ہوئی تو ڈالر کے مقابلے میں روپیہ جو تھا وہ 255 روپے میں تھا انٹر بینک میں. ابھی پستی کا یہ سفر جاری ہے اور کل کا دن پھر مارکیٹ نے کھلنا ہے. اب اس کے نتیجے میں جو پٹائی ہونی ہے وہ ظاہر ہے عوام کی ہونی ہے. پاکستان کی معیشت میں اس وقت ایک ہیجان کی کیفیت ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں حکمران جو ہیں وہ بھی اب خلجان کی صورتحال کا شکار دکھائی دے رہے ہیں. فائنینشیل ٹائمز کی جو سٹوری ہے، اس کی جو ہیڈ لائن ہے وہ بھی بہت ڈسٹربنگ ہے. وہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ پاکستانز اکانومی نیئر کولیپس، پاکستان کی معیشت زمین بوس ہونے کے قریب ہے. ایز فارن کرنسی ریزروز پلنج، جیسے جیسے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ سکڑ رہے ہیں. اور ظاہر ہے اس میں انہوں نے بہت سارے عوامل کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے. اور اب یہ جو مارکیٹ کے اوپر شرح تبادلہ کو چھوڑا گیا ہے، یہ پہلا ٹھوس قدم ہے جو IMF کے 9th ریویو کے حوالے سے اٹھایا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ دکھائی یہ دے رہا ہے کہ مارکیٹ کے اندر فرق کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں روپیہ شاید مزید گرے گا. برآمدات میں تو کوئی ایسا نمایاں اضافہ نہیں ہوگا. اثرات جو ہیں پاکستان کی معیشت پر کیا مرتب ہوں گے اور ہم یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل ہمارے سامنے کوئی امید کی کرن ہے؟ ایک امید افزا بات جو ہے وہ آج منسٹر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک نے کی ہے کہ مارچ کے اینڈ تک روس سے سستے تیل کی درآمد کا معاہدہ ہو جائے گا، شاید اس سے پاکستان کو کچھ کشن ملے.
اور عوامل جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں، لیکن اس وقت تک کے حالات جو ہیں یقیناً دل گرفتہ ہیں۔ اس پر کریں گے بات۔ میری آج کی مہمان شخصیت ممتاز تجزیہ نگار ہیں، پاکستان کے حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں، اکرام سہگل صاحب۔ اکرام سہگل صاحب، پہلے تو ذرا یہی یہاں سے ہی شروع کرتے ہیں، یہ جو ڈالر کو رہائی ملی ہے اور اس نے جو روپے کی اس قدر برے طریقے سے پٹائی کی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ روپے پر یہ دباؤ جو ہے ابھی چلے گا، مزید گرے گا؟ گرے گا جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو حالت آج ہے اور جس طرح سے یہ بدنا کے ایک ٹھوس فیصلہ نہیں کر سکے، تو اس کی وجہ سے آئی تھنک یہ ڈالر جو ہے یہ کم سے کم 300 روپے تک جائے گا۔ اور میں اس پر بڑا افسوس کرتا ہوں کہ اس کے اندر دیکھیں، جب آپ کی کمپلیٹ اکانومی کولیپس پر ہے، شرم آتی ہے کہ آپ ایک ڈیسیژن نہیں لے سکتے۔ آپ فورن ایکسچینج ڈیلرز کو آپ آج بند کریں۔ آپ کو جتنے بھی دیکھیں، سر تھوڑی سی آپ کو تکلیف ہوگی تھوڑے دن کے لیے، لیکن جتنے بھی دیکھیں آج آپ افغانستان کی اکانومی کو آپ چلا رہے ہیں، آپ کے ڈالرز پہ چل رہی ہے، اور جتنے بھی ڈالرز ہیں وہ جا رہی ہے تھرو پاکستان، وہ پاکستان کے روپے خریدتے ہیں، جا کے چاہتے ہیں وہاں پر، اب کابل جا رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس اکانومی آپ دیکھیں، افغانی کی حالت دیکھیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں جس کے پاس اپنا خوراک نہیں ہے، مٹیریل نہیں ہے، انڈسٹری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ان کے پاس آپ کی روپے کے بنسبت ہاف سے لیس آپ کی پرائس ہے۔ تو آپ دیکھیں، یہ آپ کو ایک سٹرونگ قدم لینا پڑے گا کہ آپ فورن ایکسچینج ڈیلنگ کو، آپ جو ڈیلرز ان کو بند کریں۔ آپ کے پاس ہر بینک کے پاس فورن ایکسچینج کی ڈیلنگ ہوتی ہے۔ آپ ان آرڈر ٹو کیپ اٹ سے 24 آورز آپ مقرر کر سکتے ہیں کچھ برانچز کو ہر شہر میں کہ یہ بینک کی یہ برانچز ڈیلنگ کریں گی، سو آپ کو کبھی دشواری نہیں ہوگی کہ آپ کو جب بھی ڈالر چاہیے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ لیکن بینکس کو ڈیلنگ کرنے دیں، بینکس آر اکاؤنٹیبل۔ نمبر 2، آپ وہ بینک جنہوں نے ڈالرز کی ہولڈنگ کی ہے ان پر پینلٹیز لگائیں۔ میں آپ کو یہ تاکید کر کے بولتا ہوں کہ آپ جب تک ہیوی پینلٹیز نہیں لگائیں گے اور ٹھوس سیزن نہیں لگائیں گے تو آپ کبھی نہیں کچھ کر سکتے۔ یہ کرمنل کانڈکٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ اس کرمنل کانڈکٹ کی وجہ سے ان بینکوں نے کرنسی مینوپولیٹ کر کے آپ کو اس حالت پر لایا ہے۔ آپ اس بینک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر بینک نے ایگزوربیٹنٹ پروفٹ بنائی ہے۔ کس پہ بناتے ہیں پروفٹ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ جا کے بینک کی آپ وہ دیکھیں، زیادہ تر ان کی جو بینک کی ڈیلنگ تو ہے ہی نہیں۔ ٹریجری بانڈز انہوں نے لی ہوئی ہیں، ٹریجری بانڈز پر وہ فکسڈ ان کو انکم ملتی ہے، اس پر وہ پروفٹ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ کوئی ایسا بینک نہیں ہے جس نے پروفٹ نہیں ڈکلیئر کیا، ایگزوربیٹنٹ پروفٹ ڈکلیئر کیا۔ کس پر ڈکلیئر کیا؟ وہ اس پر جو مارک اپ آپ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ٹریجری بانڈز کے اوپر خرید کے وہ جو پیسے آپ کو ان کو دینے چاہیے ٹو دی مارکیٹ، ٹو دی انڈسٹری، ٹو دی بزنس مین کہ آپ چلائیں، اس کو نہیں۔ تیسری بات، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ آپ کو اکانومسٹ آپ کو سکھاتے ہیں کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے تو انٹرسٹ ریٹ کو ہائی کریں، دیٹ از دا کامن تھنکنگ۔ لیکن جب انٹرسٹ ریٹ کو ہائی کرتے ہیں تو آپ بزنس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑی کام آپ بزنس کو، آپ جتنی بھی آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے، آپ بزنس کو آپ کو چلانا پڑے گا۔ اور جب تک آپ نہیں کر، دیکھیں کیا کیا تھا اسٹیٹ بینک نے ڈیورنگ دا کووڈ، اس وقت یہ کیا تھا کہ سیلری ریفائنس کے لیے ڈاؤن ٹو 3% لے آئے تھے، ڈاؤن ٹو 3% لے آئے تھے، باقی نارمل 7-8% تھا۔ اب آپ 16% پر لے گئے۔ تھیوریٹیکلی یہ ٹھیک ہے، تھیوریٹیکلی جو آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، انفلیشن کے لیے آپ بات کریں، لیکن آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ بزنس کو مار دیں گے۔ جو چھوٹا بزنس ہے تو مر جائے گا۔ اکرام سہگل صاحب، اسی میں سوال ہے یہ بزنسز کے حوالے سے۔ آج وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کاروبار پہلے کی طرح چلے گا، وہ خوش فہمی کے زمانے میں رہتے ہیں، اب مسائل ہیں۔ دیکھیے، میں ان کے ساتھ تو کمپیئر نہیں کر سکتا کہ وہ ٹرینڈ اکانومسٹ ہیں اور منجی بھی اکانومسٹ ہیں، لیکن میں ایز اے بزنس مین بات کرتا ہوں، کہ ایز اے لے مین بات کرتا ہوں۔ اگر مجھے ہائی ریٹ آف انٹرسٹ مل رہا ہے تو میں بینک کے پاس جا کے میں بورو کیوں کروں؟ میں کیا کروں گا؟ میں اپنے بزنس کو تھوڑا سا کلوز کروں گا۔ میں انسٹیڈ آف ٹرائنگ ٹو ایکسپینڈ مائی بزنس ان آرڈر ٹو میک، میں بزنس ایکسپینڈ کروں گا، امپلائمنٹ آئے گی، امپلائمنٹ آ کے اکانومی جنریٹ ہوگی، میں آن دا ادر ہینڈ جاؤں گا۔ تو یہ تو ایک کیش 22 ہے، تو آپ کو رسک لینا پڑے گا۔
اور آپ کو رسک اس طرح لینا پڑے گا کہ یو ہیو ٹو میک کریڈٹ اویلیبل ٹو دا اسمال بزنس مین اینڈ ٹو دا بگ بزنس مین. آپ جب آپ نہیں کریڈٹ اویلیبل کریں گے تو بزنس اور انڈسٹریز کس طرح رن کریں گے؟ جب تک آپ کو بتائیں بٹر پل آپ سولو کریں. ٹھیک میں مانتا ہوں, اور یہ میں ضرور بولتا ہوں کہ آپ کو آئی ایم ایف کنڈیشنلٹیز آپ کو سال پہلے آپ کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. آپ مارچ جنوری فروری مارچ میں آپ آگے تھے کلوز ہوتے نہیں. اس میں اکرام سہگل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے, آپ ڈیووس میں بھی تھے, آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اب 9th ریویو کا جائزہ جو ہے وہ ہو جائے گا, لیکن اس کے اثرات یہ ساری چیزیں جو ہیں, آپ پیٹرولیم لیوی بڑھائیں گے, آپ گیس کی قیمت بڑھائیں گے, آپ بجلی کی قیمت بڑھائیں گے, ڈالر کے مقابلے میں روپے کی جو آپ پشین گوئی کر رہے ہیں وہ بہت خوفناک ہے. اس کے نتائج اس سارے مل کے پاکستان کے اندر غربت اور بے روزگاری کی شرح میں کس قدر اضافہ کریں گے, اور یہ کتنا قابل برداشت ہوگا؟ دیکھیے, آپ کو جو فرینڈلی کنٹری جو آپ کو نارملی مدد کر دیتے ہیں وہ آپ کیوں نہیں مدد کر رہے؟ چین, سعودی عربیہ, یو اے, وہ آپ کو کیوں نہیں مدد کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, وہ آپ کو اس لیے نہیں مدد کر رہے کیونکہ ریپرزینٹیو گورنمنٹ نہیں ہے یہاں. وہ یہاں پر پولیٹیکل ٹرموائل ہے. نیچرلی وہ اس پولیٹیکل ٹرموائل میں وہ ایک گورنمنٹ ہے, وہ تو نہیں پتہ کہ آج رہے گی, کل رہے گی, کدھر جائے گی. تو ان کو نیچرلی آپ کو سب سے پہلے یہ پولیٹیکل ٹرموائل آپ کو اسٹیبل کرنا پڑے گا. اور اسٹیبلٹی اس طرح تو نہیں ہوتی کہ آئے دن آپ کچھ کسی کو بول دیں, آپ کسی کو اٹھا لیں, کسی کو کر دیں. آپ ایک دن آپ بولتے ہیں کہ جی جب تک ایک پرسن نہیں آئے گا میں اس کے ریزگنیشن نہیں ایکسیپٹ کروں گا, دوسرے دن آپ پتہ چلتا ہے کہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن وہ چینج کر دے گا, آپ نے ایکسیپٹ کر لیا. یہ کون سی بات ہے؟ اور آپ دیکھیں ان کا فوکس کیا ہے. دیکھیں فوکس آپ کی اکانومی میں ہونا چاہیے, یا اس کیس آپ کو وکیل کیوں نہیں ملتے ان کے فرام دا تھنگ. وہ پورے وکیل تو تیار وہ ہیں کہ آپ کے کیسز ختم کریں. آل دا پولیٹیکل لیڈرز, میں نام نہیں لیتا ہوں, سب نے اپنے کیسز, کنسنٹریشن اس پر ہے کہ نیب ایک چیز وہ ایک کیس ختم کرے اگینسٹ دیم, اپنے پوری کلین سلیٹ وائپ کرے. دیکھیں اس طرح کام نہیں چلے گا. میں یہ نہیں بولتا, لیکن آپ کو ایک ریپرزینٹیو گورنمنٹ کرنا پڑے گا. اور اگر یہ ریپرزینٹیو گورنمنٹ آپ نہیں کریں تو آپ نیشنل گورنمنٹ کریں. ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ نہیں کریں, نیشنل گورنمنٹ کریں. اور اس میں اکرام صاحب آپ جو گورنمنٹ کی بات کریں, ظاہر ہے اسلام آباد ہے, بڑی افواہیں چلتی ہیں, ٹیکنوکریٹ حکومت کی بھی بڑی ایک بحث چلی تھی, پھر فائنینشیل ایمرجنسی کی بات بھی کی جاتی رہی ہے. آپ کو ویسے لگتا ہے کہ ہم اس سطح پر پہنچ گئے ہیں جہاں معاشی ایمرجنسی بڑی ضرورت ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے, ٹیکنوکریٹس والا معاملہ شاید سبسائڈ کر گیا؟ دیکھیے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ یہ کام کریں, ایک دیوار پر جائیں اور جتنے بھی گورنمنٹس آئے ہیں مشرف صاحب کے بعد, مشرف صاحب انکلوڈیڈ, ان میں دیکھ لیں کون کون تھے. آپ کو بہت لوگ ایسے نظر آئیں گے جو ہر گورنمنٹ میں تھے یا مس کر گئے ہوں گے ایک گورنمنٹ میں بھی. ٹھیک ہے, تو آپ نے چینج کیا وہ ٹیکنوکریٹس, ان ٹیکنوکریٹس کی وجہ سے ہم آج مصیبت میں. میں نام نہیں لیتا, لیکن ہمارے ایسے بھی فائنانس منسٹر تھے جن کو آلو پیاز اور آٹا کا قیمت نہیں پتا تھا جب ان کو پوچھا گیا ٹیلی ویژن کے اوپر. ٹھیک ہے نا, میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ جی ٹیکنوکریٹس آپ ضرور لائیں, اور منجے ہوئے ٹیکنوکریٹ ینگر لائیں, نیو جنریشن کو لائیں. لیکن یہ جو پرانے منجے ہوئے پاپی ہیں جو خالی اپنے لیے کرتے ہیں, میں بتاتا ہوں میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں. جو لوگ پرسنل لون اپنی واپس نہیں کر سکتے, وہ $600 ملین کے پروجیکٹس لگانے پر چلے ہوئے ہیں, جو پروجیکٹ بھی نہیں ہے, وہ ایک ٹرن اوور والی بات. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جی آپ کو ضرور یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو ایک ریپرزینٹیو گورنمنٹ لانا پڑے گا. بیسٹ تو یہ ہے, اور آپ کو چینج لانا پڑے گا کانسٹیٹیوشن میں کہ جی آل دی کیبنٹ ممبرز may not be elected. آپ کو certain percentage of cabinet members may be technocrats, but technocrats out of the way, out of the box thinking کرنے والے technocrats لائیں, fresh blood لائیں. بہت سے آپ کے منجے ہوئے لوگ ہیں. دیکھیے میں ڈیل کرتا ہوں with the youth of this country because میری کمپنی میں جو particularly financial tech میں ہے, وہ فن ٹیک میں ہے, بڑے ڈیجیٹل فائنانس میں بہت ینگ پیپل ہیں. They are brilliant, they have performed miracles, but the point is give them a chance. مگر آپ چانس ہی نہیں دیتے. آپ بننے والے جا کے واپس اس کو بلاتے ہیں واپس شیروانی بناؤ, اپنا اوت لو اور کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, آپ ایک دیوار بنائیں, اس دیوار پر آپ لکھیں مشرف گورنمنٹ, سب ان کا نام لکھیں, ٹیکنوکریٹس اینڈ پولیٹیشینز.
پھر آپ آ گئی مشرف گورنمنٹ کے بعد زرداری صاحب کی گورنمنٹ آ گئی، اس کا نام لکھے، پھر آ گئی نواز شریف صاحب گورنمنٹ، پھر جو بھی جتنے بھی آئے اس کے بعد پی ٹی آئی، اور آپ دیکھیں گے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہر گورنمنٹ میں، یا اگر زیادہ زیادہ ان کی ہوگی کہ میں بھی ایک گورنمنٹ مس کر گئے ہوں گے، تو انہوں نے کیا کیا ہے سر کیا کیا؟ اچھا اکرام سہگل صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب ڈالر روپی کا جو شرح تبادلہ کی صورتحال ہے اور جس لیول پہ جاتے ہوئی صورتحال دکھائی دے رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اب جو ظاہر ہے ہم ایک درآمدی ملک ہیں، خوراک سے لے کے میڈیسن کے خام مال سے لے کے ابھی کاٹن بھی ہمیں امپورٹ کرنی ہے، تو یہ کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ لوگ آپ کی ریمیٹنسز ڈراپ کیوں کر گئی؟ ریمیٹنسز ڈراپ اس لیے کر گئی کیونکہ ان کو کانفیڈنس نہیں ہے کہ جو پیسے آئیں گے وہ ادھر ہوں گے، ہمارے پیسے آئیں گے وہ افغانستان چلے جائیں گے، ہمارے پیسے آئیں گے کسی اور اس میں چلے جائیں گے، فضول اس میں چلے جائیں گے۔ آپ یہی دیکھ لیں، میں جانتا نہیں ویدر رومر اور ٹرو اور ناٹ، کہ جی 200 سے زیادہ لگژری وہیکلز امپورٹ کیے گئے ہیں فار دا منسٹرس یا وٹ ایور دا ہائی آفیشلز، بٹ maybe it's not true, I do not know, I cannot say with a great confidence, but the point is at least there's a rumor there. Why is the rumor there? So my point is کہ آپ کو definitely جو آپ کریں، دیکھیں لگژری گڈس کو تو بالکل آپ بین کریں، آپ یہ پانی، چیز، ملک، یس اونلی آپ انفینٹ فوڈ آپ الاؤ کریں، باقی ملک کافی ہے اس ملک کے اندر، آپ 5th لارجسٹ ملک پروڈیوسنگ کنٹری ان دا ورلڈ ہیں، آپ کیوں نہیں ملک کر سکتے؟ آپ آٹا کو آپ جو 5 ملین ٹنز آف ویٹ آپ کرش کرتے ہیں، اس کی آٹا بناتے ہیں اور وہ آٹا فائن آٹا جاتا ہے افغانستان، اس کو آپ بند کریں، ٹھیک ہے؟ افغانستان ٹھیک ہے امپورٹ کرے، ہم سے نہ کرے، ٹھیک ہے؟ ہم جب ہم سے امپورٹ کرتا ہے آٹا کی قیمت چل جاتی ہے۔ ہماری جو ایک چیز جو ہمیں ڈیفیکلٹی، 2 چیزیں جو ڈیفیکلٹی ہیں وہ ہمارے، ایک ہے پیٹرولیم کا، وہ ٹھیک ہے، اور دوسری ہے ریگارڈنگ آٹا کا، ٹھیک ہے؟ اور نہیں سوری آٹا کے بارے میں ایڈیبل آئل اینڈ پیٹرولیم، یہ 2 چیزیں ہماری ہیں۔ آپ اس کے لیے آپ ضرور بولتے ہیں کہ آپ فنڈز ایلوکیٹ کریں، اور آپ کو وہ تو آپ کو یو ہیو نو ادر چوائس بٹ ٹو امپورٹ دیم، بٹ باقی چیز جو لگژری گڈ، پلیز بین دیم آؤٹ رائٹ، بین the import of cars for the time being outright, ban it, you don't need it for the time being, there are enough cars in the country، آپ کی روڈیں اتنی نہیں ہیں جو آپ کو ضرورت ہے، آپ 2-3 سال سیکریفائس کریں so that your fuel consumption is controlled۔ آپ کر سکتے ہیں، یہ اگر یہ کر سکتے آسٹیریٹی میجرز کریں، بٹ سب سے بڑی بات ندیم، آپ لوکل باڈیز کو لائیں۔ جب تک لوکل باڈیز آپ نہیں ہوگی، they will never be able to control the prices, the market prices۔ جب تک لوکل باڈی نہیں ہوگی، آپ کو ریئل ٹائم انٹیلیجنس نہیں ملے گا کہ ایک لوکیلٹی میں کیا ہے، محلہ میں کیا ہے، ان کو کیا ضرورت ہے، ان کو کیا ان کی پرابلمز ہیں۔ جب تک یہ آپ کو ریئل ٹائم نہیں ملے گا، آپ نہیں کر سکتے۔ سو دیکھیں، میں آپ سے یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ وہ میجرز لیا کریں جو آپ کو ریئل پرکس ہے۔ آئی ایم ایف کو تو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، آپ نے دیا، ان کی کچھ شرائط آپ اوائڈ نہیں کر سکتے۔ اگر میں ہوتا تو میں تو ایک ایسا ٹیکس لگاتا موبائلز کے اوپر، کیونکہ ایئر کو آپ ٹیکس کرتے جائیں، اس کا کیا ریکرنگ افیکٹ ہوگا؟ اگر آپ پیٹرولیم کو ٹیکس کرتے ہیں تو اس کا ڈاؤن اسٹریم افیکٹ ہوتا ہے۔ ایئر ٹائم یہ ہم نے اس لیے موبائل دیے ہوئے ہیں کہ ٹک ٹاک کھیلیں اور باقی چیزیں دیکھیں، دیٹ یو ہیو ٹو میک شیور کہ وہ ہو۔ اکرام سہگل صاحب، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔